बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में। आज का हमारा टॉपिक सियासत नहीं बल्कि खेल है, और खेल का आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2023 भारत में शुरू होने वाला है। अगले चंद दिनों में भारत में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, और इस हवाले से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज एक प्रैक्टिस मैच खेला था जिसमें इबरतनाक शिकस्त हुई है, और साथ साथ एशियन गेम्स भी हो रही है चीन में, जहां पर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, इंतहाई नाकस है। आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से आपने हमारे प्रोग्राम सारा देखना है, और अपनी राय के इज़हार के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में थ्रू कमेंट्स जो है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। नाजरीन, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक दोनों को आप सब्सक्राइब करें। बहरहाल आज का नाजरीन जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिस मैच खेला भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में, और उससे इबरतनाक शिकस्त हुई। इतनी इबरतनाक शिकस्त थी कि उस पर क्या बताएं। इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि एशियन गेम्स में आज स्क्वाश का फाइनल था, वो स्क्वाश जिसमें पाकिस्तान तवील अरसा हुक्मरानी करता रहा। जहांगीर खान, जान शेर खान, कमर जमान खान, और आजादी के बाद से इस स्क्वाश में पठानों का, पिशावर के खानों का राज रहा, और हमेशा पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा। ब्रिटिश ओपन जहांगीर खान ने 10 मरतबा मुसलसल जीती। जान शेर खान के बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जहांगीर खान के बड़े रिकॉर्ड्स हैं, इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं कि कोई माई का लाल उनको तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही जान शेर खान रिटायर हुए तो पाकिस्तान में स्क्वाश का तोती बोलना बंद हो गया, और यूं एक डिक्लाइन आया। और आज सूरत हाल ये है कि एशियन गेम्स के फाइनल में नाजरीन भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल, इंतहाई लम्हा फिक्रिया आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पूरी कौम के लिए, कि भारत ने क्रिकेट को छोड़े। क्रिकेट में तो कभी हम जीतते हैं, कभी इंडिया जीतता है, ज्यादातर हम जीतते रहे, लेकिन स्क्वाश में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है एशियन गेम्स में, और पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। चांदी का तमगा पाकिस्तान ने जीता है, और भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर चाइना में सोने का तमगा जीत लिया। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में खेलों की। और इस सूरत हाल पर जैसे ही आज नजर पड़ी इस खबर पर, तो मुनासिब यही समझा कि आज तमाम सियासत को छोड़ दें, तमाम चीजों को छोड़ दें, आज इसी पे बात करते हैं, दिल का एक गुबार निकालते हैं कि पाकिस्तान की इतनी नाकस सूरत हाल क्यों है खेल के मैदान में। मैदान सियासत में तो हमारे हालात ठीक नहीं है, मईशत के, इक्तसादियात के मैदान में भी हम ठीक नहीं है। इक्तसादियात के मैदान में भी हालात इंतहाई अबतर हैं, बुरे हैं। भारत हमसे बहुत ज्यादा आगे है, सियासी निजाम में भी भारत हमसे आगे है, लेकिन खेलों में बिलखुसूस क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश में तो पाकिस्तान का तोती बोलता था, लेकिन हॉकी में भी हम इंडिया से हारते हैं। स्क्वाश जिसके हम बेताज बादशाह थे, हम चैंपियन थे, 10 बार ब्रिटिश ओपन के चैंपियन जहांगीर खान, 8 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले जहांगीर खान, जान शेर खान, आज उनके जो जानशीन हैं वो इंडिया से शिकस्त खा रहे हैं। और हमारे कुछ लोगों ने फेसबुक पर जो टीम हमारी इंडिया से आ रही है उसको मुबारकबाद दी है सिल्वर मेडल लेने पर, लेकिन यकीन करें नाजरीन के दिल रोया है और खून के आंसू रोया है कि पाकिस्तान में स्क्वाश की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। इस पर आप भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। क्रिकेट के अभी हम बात करते हैं क्रिकेट की। कल हैदराबाद दक्कन में, भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में रात को मैच हुआ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 345 रन का एक अच्छा स्कोर बनाया, और ये स्कोर बनाने के बाद बाबर आजम एंड कंपनी ये समझने लगे थे कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं, और पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया और क्या कर दिया। बाबर आजम ने 80 रन बनाए, सऊद शकील ने जबरदस्त इनिंग खेली, और रिजवान की इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, आउट क्लास इनिंग उन्होंने खेली, 345 रन बनाए। और एक ऐसी विकेट पर जिसके बारे में बाद में पता चला कि पाकिस्तान इस विकेट पर 400 प्लस रन कर सकता था। इंडिया ने जो वर्ल्ड कप के लिए पिचेस तैयार की हैं वो 400 प्लस की हैं, 350 प्लस की तो है ही है। ऐसे में एक अच्छी बैटिंग ट्रैक पर हमने 345 रन बनाकर ये समझ लिया कि हम मैच जीत गए हैं, इतना बड़ा स्कोर है, इस पे प्रेशर में आएगा न्यूजीलैंड और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर ये हुआ कि हम हार गए। भारत में जाकर प्रैक्टिस मैच में हारना इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई मायूस कुन। और नाजरीन, इंडियन जो मीडिया के बंदे हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इंडियन कमेंटेटर्स हैं, इंडिया के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने मास बना लिया है, और उन्होंने कहा जी कि ये तो एवरेज टीम है, ये तो औसत की टीम है, ये टीम तो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी, और इसको बड़े मैचों में शिकस्त होगी। ऑस्ट्रेलिया हराएगा, इंग्लैंड हराएगी, और इंडिया हराएगा, और साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान को हराएगा। ये इंडिया वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो वकार यूनुस जो साबिक कप्तान है, उन्होंने भी कह दिया है, कहा है कि उन्हीं के बयान को वो टिल्ट करके बयान कर रहे हैं।
آگے اس کو بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنے چینلز پہ چلا رہے ہیں۔ وقار یونس نے کہیں کہا ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ ایوریج ٹیم ہندوستان بھیجی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنایا ہندوستان نے، اور ہندوستان کے جتنے کمنٹیٹرز ہیں، جتنے کھیلوں کے ایکسپرٹ ہیں، وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم انتہائی مایوس کن ایک ایوریج ٹیم ہے، اور یہ ٹیم سیمی فائنل نہیں کھیل سکتی۔ اور کل جو میچ ہوا اس نے ثابت کر دیا کہ وقار یونس کی باتیں کافی حد تک سچی ہیں، اور چند دن قبل جس وقت پاکستان کی قومی ٹیم کا اعلان کیا گیا ورلڈ کپ 2023 کے لیے، تو فیس بک پہ بڑی خوبصورت کسی نے ایک پوسٹ لگائی تھی۔ ناظرین، بڑے تخلیقی لوگ ہوتے ہیں اس فیس بک پر، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور قوم کے صحیح جو ہے نا روشن دماغ اور روشن چہرے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ کسی بندے نے بڑی خوبصورت پوسٹ لگائی تھی کہ بابر اعظم کے دوستوں کا انتخاب وہ کر لیا گیا ہے، اور واقعی اس ٹیم میں کرکٹرز کم، کھلاڑی کم اور دوست زیادہ ہیں، اور انہی دوستوں کی وجہ سے پاکستان کو کل ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ نسیم شاہ کے نہ ہونے سے پاکستان کی بولنگ لائن اپ پہلے ہی کمزور تھی، کلاس کا کوئی اسپنر نہیں کھلایا گیا، اور محمد عامر کے حوالے سے چند گوئیاں تھی کہ شاید وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ جائیں اور ان کو ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کیا جائے، لیکن ان کو بھی سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا، پھر ایسا ہوا کہ حیدرآباد دکن میں دنیا نے دیکھا کہ ہمارے بولرز کی پٹائی کس طرح ہوئی۔ اسامہ میر کے 1 یا 2 اوور تھے ناظرین، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی فائٹ ہوئی ہے، باقی آپ نے میچ دیکھا ہوگا یقینی طور پر۔ کرکٹ کا بڑا بخار ہے اس وقت پاکستان میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں ہم نے فائٹ کی، کہاں ہم نے اٹیکنگ کپتانی کی، کہاں ہم نے فیلڈرز دائرے میں رکھے، کہاں ہم نے سنگلز روکنے کی کوشش کی، کہاں ہم نے چھکے چوکے روکنے کی کوشش کی، کہاں ہمارے بولرز نے اچھی بولنگ کی، کہاں 6 بال 5 بال 4 بال ایک جگہ گرے اور بیٹسمین کو مجبور کیا، کہاں ہمارے بولرز نے کہ وہ جو ہے وہ رنز نہ بنا سکے، اور رنز بنانے کے لیے غلط شاٹ کھیلے اور آؤٹ ہو۔ آپ نے بڑا باریک بینی سے اگر ناظرین یہ میچ دیکھا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میچ میں پاکستان کی بیٹنگ مایوس کن، 400 والی وکٹ پر آپ نے 345 رنز بنائے، پاکستان کی بولنگ بڑی مایوس کن، پاکستان کی فیلڈنگ بڑی مایوس کن، اور سب سے بڑی بات ناظرین یہ تھی کہ کپتانی اٹیکنگ نہیں ہے، کپتانی اتنی ڈیفنسو ہے۔ ہم حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بابر اعظم ایک بہت اچھے بلے باز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے بہترین بیٹرز میں سے ایک ہیں۔ ہم تو ایک ہمارا المیہ تو ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس کو دنیا کا سب سے بہترین بیٹسمین بلے باز بیٹر کہتے ہیں، اور پھر بابر اعظم صاحب کھیلتے ہی نہیں ہیں، پریشر اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وراٹ کوہلی، اسٹیو سمتھ سمیت 3-4 اچھے بلے بازوں میں بابر اعظم کا شمار ہوتا ہے، لیکن بابر اعظم پر کو جب ہم زیادہ وہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بابر اعظم کی کپتانی انتہائی مایوس کن رہی ہے، ایشیا کپ میں بڑی مایوس کن رہی ہے، اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے جو وارم اپ میچ ہیں اس میں مایوس کن رہی ہے۔ کسی بندے نے کل فیس بک پہ پھر لکھا تھا رات کو کہ جی 1992 میں بھی ہم نے پریکٹس میچ میں ہمیں شکست ہوئی تھی، تو یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے، اور قوم دعا کرے۔ ناظرین، قوم کب تک دعا کرتی رہے گی؟ کرکٹ کھیل کے جو میدان ہیں وہ مہارت سے، ٹیکنیک سے، صلاحیتوں سے، سکل سے ان میں جو ہے فتح حاصل کی جاتی ہے۔ کب تک ہم دعائیں کرتے رہیں گے؟ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم دعا کریں، پٹرول سستا ہونے کے لیے ناظرین ہم دعا کریں، چینی سستی ہونے کے لیے ہم دعا کریں، حکومت کی تبدیلی کے لیے ہم دعا کریں، فلاں قیدی کی رہائی کے لیے ہم دعا کریں، کرکٹ کے میچ کے لیے ہم دعا کریں۔ کیا پاکستانی قوم کا کوئی اور کام نہیں رہ گیا؟ آپ نے صرف دعائیں کرنی ہے، اور جو لوگ اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ المیہ ہے ناظرین ہمارا، اور اس المیہ کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، اس المیہ کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں کھیل کے میدانوں میں اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی، اور ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے، ایوریج ٹیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس ٹیم میں دم ہم بہت کم ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان جیت جائے، لیکن امکانات بہت کم ہیں۔ نیدرلینڈ کا میچ ہمارا بہت اچھا ہے، اس کے بعد اگلا میچ، اور پھر 14 کو انڈیا کے خلاف ہمارا میچ ہے، اور انڈیا کے خلاف ہندوستان میں 1 لاکھ پلس کراؤڈ کے سامنے کھیلنا، 1 لاکھ پلس کراؤڈ کے سامنے کھیلنا ہمارے بس میں شاید ہمارے لیے کافی مشکل ہو۔ بہرحال اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، ورلڈ کپ شروع نہیں ہوا، بہتر، اچھے اور جارحانہ فیصلے کیے جائیں، ایگریسو کیپٹنسی کی جائے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر، جس طرح کچھ عرصہ قبل پاکستان کی ٹیم بہت خوبصورت اچھی بنی ہوئی تھی، اور محمد نظارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پر ہر میدان میں ہم سے آگے ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے پاکستانی ہیں،
کھیل ہو، سیاست ہو یا کوئی اور میدان، ہم صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں۔ زبردست نظارت صاحب، بہت زبردست تجزیہ کیا ہے آپ نے، خوبصورت بات کہی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آپ کو لائیو لوں گا اس ساری صورتحال پر، اور میں آپ کو یہاں سے لنک بھیجوں گا، اور انشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈسکس کریں گے اس ساری صورتحال پر کہ اس کی ذمہ دار، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا وجہ ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نام کے پاکستانی اور نام کے مسلمان ہیں، یہ المیہ ہیں نظارت صاحب۔ کھیل کے میدان میں دیکھ لیں آپ کے سکواش میں، اگر ہم آج انڈیا ہم سے جیت کے سکواش پشاور کے خانوں کا روایتی ایک کھیل، ایک خاندانی سمجھ لیں کہ ان کا ایک کھیل تھا، اور پاکستان ہمیشہ اس میں زبردست طریقے سے 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کا طوطی بولتا تھا۔ اس سے پہلے قمر زمان چیمپئن رہے، اس سے پہلے اعظم خان تھے۔ 1947 کے بعد سکواش میں پاکستان کا بڑا نام رہا ہے، لیکن آج سکواش میں بھی نظارت صاحب ہم سے انڈیا جیت گیا ہے۔ لمحہ فکریہ، سوچنے کا مقام ہم سب کے لیے۔ بہرحال کرکٹ ٹیم کے لیے اگر ہماری کپتانی اچھی ہو جائے، اگر ہماری مینجمنٹ پر وقت فیصلے کر لے، ہارنا تو ہم نے ہے، اگر یہ سوچ کر ہم اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں۔ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہم انڈیا سے ہار گئے تھے، لیکن فائنل جب ہوا تھا تو فخر زمان نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تھی، حفیظ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تھی، اظہر علی نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تھی، جتنے بھی ہمارے بلے باز آئے تھے انہوں نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 339 ایک بہت بڑا سکور انگلینڈ کی وکٹوں پر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی تھی۔ آج بھی اسی ایک اگریسونیس کی ضرورت ہے، آج بھی اسی ایک جذبے کی ضرورت ہے، آج بھی اسی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، آج بھی اسی لگن، محنت اور اسپورٹس مین اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے پلیئرز جو ہیں اسی جذبے کے ساتھ کھیلیں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ہندوستان میں شکست نہ دے سکیں، کوئی شک نہیں کہ ہم جنوبی افریقہ کو نہ ہرا سکیں، نیوزی لینڈ کو نہ ہرا سکیں، انگلینڈ کو نہ ہرا سکیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری ٹیم انڈیا جو ہے، انڈیا کے اسپنرز انہوں نے اشون کو ٹیم میں ڈالا ہے۔ اب ہمارے پاس جتنے اچھے اسپنر کون ہے؟ نواز بولنگ کر لیتا ہے، وہ بھی ایوریج بولر ہے، شاداب کی بولنگ ہی نہیں ہوتی، وہ شارٹ ڈیلیوری کر رہا ہے، آف سائڈ آف سٹمپ شارٹ بولنگ کرتا ہے، اور لیگ بریک وہ نہیں کر سکتا، پراپر فلپر وہ نہیں کر سکتا، رانگ ون اس کی گگلی اس کی اچھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ایک اسامہ میر رہ گئے، ایک اسپنر، اور ایک اسپنر کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابرار آپ کے پاس، ابرار واز دا بیسٹ چوائس کہ آپ ابرار کو لے کر جاتے، اور ابرار فنگر اسپنر تھا۔ اب دیکھ لیں سری لنکن ایک فنگر اسپنر ہے، پاکستانی سمیت انڈیا بھی اس کو کھیلنے سے وہ جو تھا وہ قاصر تھا، لیکن ہم فنگر اسپنر، ہمارے پاس بہترین فنگر اسپنر، لیکن ہم اس کو لے کر نہیں گئے۔ اس کا قصور ورلڈ کپ سے پہلے، اگر ایشیا کپ میں ہم اسے لے جاتے، اس سے پہلے اگر ہم اس کو کھلاتے تو شاید افغانستان کی سیریز میں ہم کھلا سکتے تھے۔ افغانستان کی سیریز میں بھی ہم نے نہیں کھلایا۔ ہم نے اوورآل ایک مایوس کن قسم کی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی، اور اچھے اسپنرز کو، اچھے بولرز کو ہم نے بٹھا دیا۔ اب وسیم جونیئر کو ہی آپ دیکھ لیں، وسیم جونیئر کی کارکردگی ناظرین گزشتہ 10 میچوں کی آپ دیکھیں، 10 میچوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موصوف نے کیا کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا مسکرانے کے علاوہ، اور فیلڈنگ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو ایک صرف فیلڈنگ کے لیے اگر آپ ایک بولر کی جگہ، ایک بندے کی جگہ آپ فل ایک پارٹ ٹائم بولر لے کر جاتے ہیں، نہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے، نہ وہ اچھی بولنگ کر سکتا ہے، اور 140 اس کی سپیڈ ہے، 140 کو اتنی طوفانی سپیڈ نہیں ہے۔ شعیب اختر بکاری یونس 160 کرتے تھے، وسیم اکرم 150 پلس جاتے تھے۔ وہ ان جیسے بولر اگر ہمارے پاس رہے ہیں تو پھر ہمیں 140 والا ایوریج بولر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی جگہ آپ دانی کو لے جا سکتے تھے، اس کی جگہ کوئی اچھا آل راؤنڈر آپ لے کر جا سکتے تھے، فہیم اشرف کو آپ کھلا سکتے تھے، یا کوئی اور نیا ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر اس کو آپ ٹیم میں رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کا میڈیا پاکستانی کھلاڑیوں کے جو ہے نا وہ کارٹون بنا رہا ہے۔ آج ہندوستان والے ہندوستان میں بیٹھ کر ہمارے جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے کھلاڑی وہاں جا کر صرف انڈینز کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈینز نے بڑا وارملی ویلکم کیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں کو، لیکن ہمیں وہاں جا کر ان کی تعریف کرنے کے بجائے ہماری ساری فوکس جو ہے وہ کرکٹ پر ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، یہ المیہ ہے بطور قوم ہمارا کہ کھیل کے میدان ہوں، سیاست کے میدان ہوں، صحافت کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، ہر میدان میں آج ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچھے ہو رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک یہ ہم سے بہت آگے ہوتا ہوا چاند تک پہنچ گیا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔